अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सहाबा इकराम की सीरीज पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला के करम व एहसान से हमने अभी तक 3 सहाबा के बारे में पढ़ा। हज़रत सईद बिन आमिर जमहीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे जो है सैयद हबीब बिन ज़ायद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 3 हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन लोगों की जो है ब्रीफ सीरत को पढ़ा है। अल्लाह तबारक ताला का एहसान है। आज चौथे सहाबी के बारे में हम पढ़ेंगे जिनकी कुर्बानियाँ जो है 2 हैं। पहली एक कुर्बानी के बारे में, फिर दूसरी जो है बहुत बड़ी कुर्बानी जो है उन्होंने दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा। तो ये सहाबा जो है सितारों के मानिंद हैं और जो है इनका तक़वा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद मोहब्बत, अल्लाह की इताअत में बिल्कुल ऊपर की सतह पे, उसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और एक इशारे पे अपनी जान, माल, अपनी औलाद सब कुछ निछावर कर देते थे। इनके दीन की कुर्बानियाँ अगर हम पढ़ें तो जो है हमारे ईमान में इजाफ़ा होगा और हमारे बच्चों में जो है दीन की मोहब्बत और सहाबा से मोहब्बत पैदा होगी। और जो है ये जो तकालीफ उठाकर दीन को हम तक पहुंचाया है तो उसकी हमको कुछ कदर नसीब होगी। अल्लाह। तो अब जो है हम हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में फरमाया था कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की पेशानी पर बोसा दे और मैं इसकी इब्तिदा करता हूँ। आपने जो है जब एक मिशन से जब वापस आए थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे इतने खुश हुए कि आपने कहा कि सब जितने भी सहाबा हैं सब लोग जो है आपकी पेशानी पे बोसा दें, सबसे पहले मैं जो है अमीरुल मोमिनीन उनका बोसा लेता हूँ। आप ये वाक़ा सहाबा किराम में उन बड़े सहाबी के मुतालिक है जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा है, सहमी है। ये बड़े सहाबियों में से एक हैं। तारीख़ इस शख्स की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं करती और उसका कोई ख्याल दिल में लाए बगैर इस तरह गुजर जाती। बहुत सारे सहाबा हैं, बहुत सारे अरब लोग गुजरे हैं, लेकिन जो है ना बगैर उनके लोग याद किए बगैर गुजर जाते हैं। लेकिन इस्लाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी को मौका अता किया कि वो इस्लाम की दावत पहुंचाने के लिए दूर की बड़ी ताकतों से मिले। यानी रोम जो उस वक्त जो है एक बड़ी ताकत थी, जैसे आज अमेरिका है, इस तरीके से था। रोम और ईरान जो है उस वक्त सुपर पावर्स थे। उनके बादशाहों से मिले और इन दोनों बादशाहों से इनकी मुलाकात के साथ एक दास्तान, एक स्टोरी है बड़ी, यानी दिलचस्प भी है वो, जो हमेशा के लिए लोगों के ज़हनों में महफूज हो चुकी है। ईरान के बादशाह के साथ इनकी मुलाकात का किस्सा 6 हिजरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने से मक्के से मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ लाए वहां से, तो उसको हिजरत कहते हैं। वहां उस हिजरत करने के 6 साल के बाद माइग्रेशन जो से कहते हैं, आप वहां से माइग्रेट होके आप जब मदीना मुनव्वरा आए तो उसके 6 इयर्स के बाद का वाकया है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा इकराम के जरिए अजमी यानी कि जो नॉन अरब्स बादशाह हैं उनको जो है दावत देने के लिए, उनको जो है दीन की बात पहुंचाने के लिए आप जो है खत लिखते थे, लेटर्स लिखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उनको जो है उस जरिए जो है दावत दी जाती थी लोगों को। जब उस वक्त तो टेलीफोन था ना, कोई और सूरत नहीं थी, तो आप जो है खतूत लिखते थे, लेटर्स लिखते थे और सहाबी के जरिए भेजना पड़ता था किसी ना किसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम के दौरान पेश आने वाले इसमें जो है ना कितने डेंजर होते हैं, क्योंकि आप एक मुल्क में जाके आप अंदाजा करिए, अब हम जो है किसी काफिर दोस्त है आपका या कोई पड़ोसी है, उसके सामने भी हम बात रखने घबराते हैं। लेकिन ये जो है एक बादशाह है जो नॉन मुस्लिम है, उसके पास दावत लेके आप दीन की जा रहे हैं, जिसका उसके आबो अजदाद का जो दीन था उसको छोड़ के एक नए दीन में शामिल होने के लिए कोई जाना है, जाके उसे दावत देना और इतने बड़े आदमी को, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितना डेंजरस और कितना खतरनाक होता था।
کیونکہ یہ جو ہے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا، بہت دور تک جانا پڑتا تھا، کئی مہینے کئی دن جو ہے سفر کرنے پڑتے تھے، کتنی پریشانیاں، جنگل ہوتے ہیں، بیابان ہوتے ہیں، ڈیزرٹس ملتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اپنے گھوڑے پہ چلے جاتے ہیں وہاں تک لے کے۔ اب ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو الحمدللہ وہ ایمان پہ تھے، دین پہ تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے، یعنی پتہ نہیں ہماری کتنی پیڑھی تک آسانی سے ہم کو دین ملا ہے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی پنگوڑے میں اپنے بستر میں، تو ہم نے جو ہے دین دیکھا ہے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے۔ لیکن یہ صحابہ نے جو دین پہنچایا ہے، اتنی تکلیفوں سے پہنچایا اور قبول کیا ہے وہ۔ اور یہ تھی کہ ان بادشاہوں کے مزاج اور زبانوں سے بھی بالکل ان کا مزاج بھی نہیں معلوم ہے، یہ غصے والا ہے یا کچھ قتل ہی کر دے گا یا مار ہی دے گا مجھے، یا کوئی اور ہاتھ پیر کاٹ دے گا یا کسی طریقے کی تکلیف دے گا، یہ بھی ہوتا۔ پھر جو ہے پھر زبان بھی نہیں معلوم، بھئی وہ کون سی رومن لینگویج بولتا ہے، وہ کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی اور لینگویج کہتا ہے، وہ تو عربی جاننے والے تھے، تو یہ بھی پریشانی ہوتی تھی کہ وہاں دین کو پہنچانے کے لیے کیسے پہنچائیں۔ ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت تھی جو گزشتہ زمانے میں ان کے حکم پر عمل کرنے والی رہ چکی تھی، یعنی کہ یہ جو ہے نا ڈومینیٹ کرتے تھے، یہ جو ہے حکومت کرتے تھے ان ساروں پہ، اب انہیں کو جا کے آپ بول رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب آج اندازہ کریے آپ، جیسے ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم جو غیر قوم کا ہے، تو اس کے پاس آپ جا کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ بھی آپ اپنے ملک کے نے کوئی اور ملک سے آ کے دعوت دے رہے ہیں، تو کیا حشر کرے گا وہ؟ تو وہ اس طریقے کا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے کی تکالیف ہوتی تھی کہ وہاں جا کے اپنی بات رکھیں، اور کتنے راستے خطرناک ہوتے تھے۔ یہ سفر بھی جو ہے نا خطرناک ہوتا تھا، راستے میں کئی چیزیں جیسے کھانے پینے کے مسائل، اور جو ہے کہیں بھی جو ہے اس کو مرنے کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے راستے میں، اور واپس بھی یہاں وہاں جا کے واپس لوٹنا بھی ممکن نہ ہوتا تھا بعض دفعہ۔ تو یہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی کہ یہ کتنا ڈینجر کام ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں جو ہے خطرہ کتنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ کیے کے لیے جمع کیا تمام صحابہ کو کہ بھئی اب جو ہے رومن اور اس کے پاس ہم کو بھیجنا ہے اپنے قاصد کو، اپنے جو ہے ڈیلیگیشن کے ایک بندے کو۔ تو وہ جو ہے نا آپ جمع کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہم کو بھی اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام ہوتا تھا، چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے مشورہ کرتے تھے، حالانکہ آپ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، لیکن جو ہے آپ پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو ہم بھی کوئی کام جب گھر میں کرتے ہوں، چھوٹا بڑا جو بھی ہو، گھر کے بڑوں کو جو ہے ایک امیر بنائے، پھر جو ہے نا ہم مشورہ کریں بیچ میں اپنے سب کے کام شروع کرنے سے پہلے، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور جو ہے جو امیر بنتا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسا فیصلہ ڈالتے ہیں جس سے ہمارے لیے کامیابی اور ہمارے لیے جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ ہم کو ایک سنت ہم کو یہ اپنانا چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا اپنے مشورہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اما بعد کے بعد جو ہے نا اپنی بات کری۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے جو نان عرب سے ان کی طرف بھیجو، تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا، مجھ سے جو ہے نا اس میں آپ اختلاف نہ کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا، کیونکہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، جنگ وغیرہ کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا انہوں نے اختلاف کر کے بات نہیں مانی تھی، لیکن یہاں صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ جواب میں صحابہ نے عرض کیا، نحن یا رسول اللہ نؤدی عنک ما ترید فابعثنا حیث شئت، اللہ کے رسول ہم آپ کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم کو جہاں چاہے بھیجیے، دور بھیجیے، قریب بھیجیے، کوئی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھیجیے، کوئی جلاد ظالم کے پاس بھیجیے، ہم جانے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم یعنی کہ نان عرب اور عرب کے بادشاہوں کے پاس اپنے خط بھیجے۔ 6 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 صحابہ کو جو ہے نا آپ نے سلیکٹ کیا۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں ایران، جو آج بھی جو ایران ہے، وہ پہلے اس وقت جو ہے نان مسلم کا ہوتا تھا، اور وہ جو ہے جیسے میں نے کہا وہ جو ہے سب سے بڑا اس وقت کنٹری ہوا کرتی تھی، سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو سلیکٹ کیا۔ حضرت حذافہ نے اپنی اونٹنی کی سواری کے لیے تیار کیا، اور اپنے بیوی بچوں کو رخصت
किया, آپ نے رخصت ہونے کا جو ہے نا آپ کو بولا کہ بھئی میں یہ کام سے جا رہا ہوں، وہ راستے میں صحراؤں اور ڈیزرٹ میں سے میدانوں کو طے کرتے ہوئے سفر کی جو ہے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے، تو درباریوں نے کسرا جو ہے اس کو کہتے تھے، جو ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ جہاں پہ جو لوگ تھے سیکورٹی گارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بولے کہ میں کسرا سے، وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا، ان کو بولا کہ میں ایک لیٹر لے کے آیا ہوں، وہ جو ہے مجھے بادشاہ کو دینا ہے۔ جب کسرا اس بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ دربار کے خوبصورتی اور صفائی کا حکم دیا، بولے کہ ڈیلیگیشن میں سے ایک آیا ہے بندہ، تو اس کو جو ہے نا خوبصورت بنایا، آپ نے محل کو صاف ستھرا کیا، اور کیا کرا، بڑے بڑے اپنے جو وزیر تھے، جو اس کے جو ہے پرائم منسٹرز وغیرہ، جو منسٹری میں جو اس کے تھے، ان سب کو بولا کہ بھئی آپ آئیں، جو بھی اس کے پرنسس وغیرہ جو بھی کہیا اس حساب سے اس کو بولا کہ سب حاضر ہو جائیں آپ۔ جب سب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اس نے کیا کرا، حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی کہ دربار میں، اس کے جو دربار ہوتا تھا لگتا تھا اس کے اندر بلانے اجازت دیا آنے کی۔ جب حضرت حذافہ بادشاہ کے دربار میں اس حال میں آئے کہ اس وقت ان کے جسم پر، اللہ اکبر، ہلکا سا کمبل جو اوڑھتے ہیں آپ، بلینکٹ کہیے آپ، وہ کمبل تھا ان کے پاس، اور جو ہے نا معمولی سے کپڑے تھے، جھبا جو کرتا سمجھیے آپ، اس قسم کا کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے بیچارے بالکل یعنی کہ غربت مسکینی ہوتی تھی صحابہ میں، اور ان کی شکل و صورت سے دیہاتی عربوں کی سادگی نظر آتی تھی، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا، آپ کا سر بھی بڑا تھا، اور ماشاءاللہ آپ بہت ہائٹ بھی آپ کی بہت زیادہ تھی، ان کے دل، اور اصل تو ان کے دلوں میں جو ہے نا دین کی محبت، اسلام کی عظمت اور شان اور شوکت، ان کی اس میں جو ہے نا ایمان کی قوت رہتی تھی، جیسے کہ ایک آگ جو لگی ہوتی ہے کوئی چیز کی، تو اس قسم سے جو ہے ان کے دلوں میں، ان کے جسم میں جو ہے ایمان اور اس کی عظمت اور شوکت ہوتی تھی۔ کسرا نے جب ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا، بولا کہ بھئی ایک اپنے دربار میں جو کام کرنے والے ہیں تو ان کو بولا کہ وہ خط ان کے ہاتھ میں سے لے لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا، میں اس کا اردو ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے تجھے، یعنی بادشاہ کو دوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا، میرے نبی نے جو کہا مجھ سے، میں اس کے ایک خلاف نہیں کر سکتا، ایک حرف بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتا، مجھے حکم ہے کہ یہ آپ کو دوں میں، اسی لیے میں یہ آپ کے حوالے کروں گا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑ دو اس کو، میرے پاس آنے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا اس بادشاہ کے قریب جا کر خط اس کے ہاتھ میں دیا، چنانچہ اس نے اپنے عرب ترجمان کو بلایا، کیونکہ اس کو عربی میں خط تھا اور اس کو عربی نہیں آتی تھی، تو اس نے ایک ٹرانسلیٹر کو اپنے بلایا اپنے اس میں دربار میں سے، اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا، جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے خط پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے الفاظ ہیں تو اس لیے میں برکت کے لیے اسے پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی کسرا عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدا۔ آپ نے یہ الفاظ لکھے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کے اوپر ہو، سلامتی کس کے لیے؟ جو ہدایت پہ ہے، جو دین اور اسلام کو مان لے۔ کسرا کی بدبختی یہ تھی کہ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ اور غضب، غصے میں آگ بھڑک اٹھی، اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور جو ہے نا لال پیلا ہو گیا، اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے فرمایا تھا۔ اس نے اس ٹرانسلیٹر کے ہاتھ سے خط جو ہے نا جھپٹ لیا، بغیر یہ جانے کہ اس میں کیا اور آگے کیا لکھا ہے، اس کو سدھر ہی نہیں گیا، اتنا غصے میں وہ ہو گیا، وہ خط لے کے ٹکڑے کر کر کے جو ہے نا اسے پھینک دیا۔ اَيَكْتُبُ لِي بِهَذَا وَهُوَ عَبْدِي، اور کہنے لگا کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرت ہوئی، یہ کیسے جرت ہوئی، میں تو ان لوگوں کا حکومت کرتا ہوں، ایک انسان کی، ایک میرے لوگوں میں سے، ایک رعایا میں سے ایک بندے کی یہ کیسے جرت ہوئی کہ مجھے اس نے اپنے نام سے پہلے شروع کیا، کہ مجھے اس طرح مخاطب، اس سے جو ہے نا مجھے
मुखातिब किया, मुझसे जो है ये लिखा, ये जुमले लिख कर मुझे कहा। फिर इसने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को दरबार से निकाल कर बाहर करने का हुक्म दिया, चुनाचे वहां से उनको निकाल दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा दरबार से निकलते तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि अब अल्लाह ताला इनके साथ क्या मामला करने वाला है। क्या वो मुझे कत्ल कर देगा, या मुझे ऐसे ही छोड़ देगा, या मेरे हाथ पैर काट देगा, या मेरे मुझे कोई और तकलीफ देगा। उनके दिल में ये बात हो रही थी। फिर इन्होंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचाने का बाद अब मेरा जो भी हशर हो, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। देखिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दे दिया था, बोले ये अब मेरा हुक्म, मेरे नबी का हुक्म मैंने कर दिया, मैंने उसकी तकमील कर दी। और जो है अब मेरा कुछ भी हो, या मुझे मार दे, मुझे सूली चढ़ा दें, या मुझे कत्ल कर दें, या मुझे कुछ और तकलीफ दे दें, लेकिन मेरा असल जो मिशन था मैंने वो पूरा कर दिया। और अपने घोड़े पे बैठे, अपनी सवारी ऊंट ऊंट पे बैठे और वहां से चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि जब कसरा का गुस्सा जाता रहा तो उसने हजरत अब्दुल्ला बिन हुदाफा, जब पहले तो गुस्से में आ गया, फाड़ दिया, फेंक दिया, फिर उसके बाद गुस्सा जब गया तो उन्होंने क्या करा, फिर दोबारा अपने सामने फिर उनको ला के मेरे पास दोबारा पेश करो बोल के, आप जो है ना बाद अपने दरबार, अपने काम करने वालों को कहा, लेकिन वो नहीं मिले। इसके आदमी उन्होंने बहुत तलाश किया, मगर इनका कहीं पता नहीं चला। उन लोगों ने जजीरे अरब तक जाने वाले, जो अरब को जाने वाले जो रास्ते थे, वहां पे पूरा घूम घूम के, फिर फिर के पूरा ढूंढे वो लोग, लेकिन वो नहीं मिले, वो निकल गए। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरबार नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाजिर हुए, तो कसरा के साथ जो वाक़या पेश आया वो आपने पूरा सुनाया। पर उसके बाद आपने फरमाया कि उसने खत फाड़ने के वाक़या भी बताया, इसे खत फाड़ के उसने फेंक दिया। तो इनकी पूरी कारगुज़ारी सुनकर, नबी पूरी बातें सुन के, आपकी जो रुदात सुन के, आपकी जो स्टोरी सुन के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्कहु, अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को टुकड़े-टुकड़े कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ के जैसे फेंका, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी हुकूमत को भी अल्लाह, उसकी सल्तनत को भी, उसकी कंट्री को भी तोड़ दे। इधर कसरा ने अपने यमन के गवर्नर बाज़ान को लिखा कि उस शख्स के पास जिसने हिजाज में नबूवत का दावा किया है। कसरा जो बादशाह है, उसने क्या करा, अपने यमन के जो गवर्नर था उसके पास, बाज़ान था उसका नाम, उसके पास जो है ना लेटर लिख के भेजा कि जो अरब से जो आए थे उनको जो है अपने 2 ताकतवर आदमी और बहादुर आदमियों को भेजो। कहाँ पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो नबूवत का दावा करे हैं अरब में, वहां पे जो क्या करो, अपने 2 बड़े मजबूत आदमी, ऊंचे, पूरे ताकतवर, उनको भेजो। उन्हें हुक्म दो कि उसे पकड़ के लाएं, यानी कि नौज बिल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाने के लिए कह रहा है, और मेरे सामने उसे उन्हें पेश करो। हुक्म के जैसे ही जो हुक्म मिला, बादान जो गवर्नर था, उसने क्या करा, 2 जो है एकदम बहुत स्ट्रांग बंदों को भेजा कि आप जाके जो है ना क्या करो, गिरफ्तार कर लेके आ जाओ। और इन दोनों के हाथ आपको एक खत भी भेजा जिसमें इसने लिखा, और जो है ना एक खत भी दिया वो दोनों को, 2 आदमी को, और उसमें ये लिखा कि आप बिला ताखीर, बगैर कोई देर करे, आप इन दोनों आदमियों के साथ हमारे बादशाह कसरा के सामने पेश होने के लिए चले आइए। इसने इन दोनों से ये भी कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात अच्छी तरह जान लेने के बाद इसको आगाह करें। पहले जो है ना अच्छा आप मालूमात भी हासिल कर लें। वो दोनों तेज रफ्तार के साथ सफर तय करते हुए ताइफ पहुंचे। वहां इनकी मुलाकात कुरैश के एक तिजारती जो बिजनेस के जो काफिले चलते थे, लोग जो इधर से उधर जाते थे, तो वहां पहुंचे, कारवान जो होता था। तो वहां जब पहुंचे तो एक कुरैश जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, उनका ही एक तिजारती काफिला जा रहा था। उन दोनों ने इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में हैं। तो फिर वो बिजनेसमैन क्या करे, जब मालूम हुआ कि कसरा के फौजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, तो ताजिर खुश हुए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारों को दुश्मनी थी। तो उन्होंने जो है ना खुश हुए कि चलो मक्का मुकर्रमा पहुंचे, और उन्होंने कुरैश को खुशखबरी देंगे, चलो भाई एक बड़ी खुशखबरी है। तो एक डेलीगेशन वहां से आया है, उनका फोर्स, वो जाके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करेंगे। तो ये खुश हो रहे हैं कि चलो हमारे दुश्मन के साथ जो है ना वो बादशाह भेजा है, तो उनको जो है तकलीफ देगा। ये बात तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की है कि कसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गया है, और इसने तुम्हें इनके शर से बचा लिया है।
یعنی تم کو تو بچا لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پکڑنے کے لیے بندوں کو بھیجا ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے پاس سے، ادھر ان دونوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور بازان جو گورنر تھا یمن کا، بازان، اس کا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرے۔ کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، جو وہ لکھا تھا پہلے ہم نے پڑھے ہیں، چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اگر ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت کر دیں گے، آپ کو جو ہے نا سزا میں کمی کر دیں گے، آپ کو جو سزا دینے والا ہے اس کو بولیں گے کہ آپ آ گئے آسانی سے، آپ سزا کم کر دیں گے، تو آپ کو اس کی طرف پہنچنے والی ہر تکلیف اور مشکلوں کو جو ہے نا آسان کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ کو اس کی طاقت آپ کو بہت پتہ ہے، آپ اچھی طریقے سے آپ اس طاقت کو جانتے ہیں کہ اس کو کتنا طاقتور بادشاہ ہے، کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو، وہ اکیلا آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہے وہ، سارے علاقے کو وہ جو ہے نا تہس نہس کر کے پورا ڈسٹروائے کر دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ارجعا الی رحالکم اليوم وآتی غدا، آج تم لوگ اپنے ٹھکانوں کو واپس جاؤ، کل پھر دوبارہ آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حل اعددت نفسک للمضی معنا الی لقاء کسریٰ، کیا آپ نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیاری کر لی ہے؟ وہ دونوں نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیرویہ، جس میں اس کے کسریٰ کے بیٹے کا نام تھا شیرویہ، کو فلاں مہینے، اس مہینے میں، اس منتھ میں، اس نائٹ میں، اس رات میں اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ بیٹے نے جو ہے، اس کے بیٹے نے کسریٰ کے یہ مہینے میں، کیونکہ سفر بہت لمبے ہوتے تھے نا، مہینوں گزر جاتے تھے، وہ لوگ جب وہاں سے جب نکلے وہ لوگ تو کتنے مہینے ہوئے پتہ نہیں، اتنی دور تھا ایران سے جب آنے کے لیے یہاں تک اونٹوں پہ آنا تو مہینوں لگ جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مہینے میں، وہ فلاں رات میں، یعنی اس مہینے کے، جیسے کہ اب آپ دسمبر میں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں، جیسے کہ بھائی آپ کا جو ہے نا اگست میں، اس کا 15 اگست کے دن اس کو رات میں اس کے بیٹے نے مار دیا، یہ آپ نے فرمایا ان سے۔ جب ان دونوں نے یہ سنا تو ان کے چہروں پر یعنی کہ ایک دہشت طاری ہو گئی، گھور گھور کر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ہم بادان کو لکھ دیں، گورنر کو ہم یہ لکھ دیں کہ یہ ایسا ہوا ہے بول کے؟ نام وقولا لہو، ہاں یہ سچ ہے، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک، لاسٹ اس کی جہاں تک بھی باؤنڈریز ہیں وہاں تک پہنچ کر رہے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر دوں، اگر تم اسلام قبول کر لیں تو میں یہ جتنی تمہاری حکومت تمہاری ہے وہ سب میں تم کو دے دوں گا، تم کو اس کا کنگ بنا دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، انہوں نے جا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا ہے، یہ خبر دے دی۔ تو کسریٰ کے گورنر بازان کا مسلمان ہونا، کسریٰ کا جو گورنر بازان تھا وہ اسلام لے آتا ہے، تو وہ یہاں بازان نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر یہ اس کے بیٹے نے کسریٰ کے اگر سے ہلاک کر دیا، قتل کر دیا ہے، اگر یہ بات سچی نکلی تو یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ وہ انسان بول نہیں سکتا، نبی ہیں تو ان کو پہنچی ہے بات اللہ کی طرف سے تو وہ بتا سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، اگر یہ غلط بات نکلی تو ان کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے میں یہ بعد میں سوچوں گا۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شیرویہ کا خط بازان کے پاس آیا، کسریٰ کا بیٹا شیروان جو تھا شیرویہ، اس کے پاس سے بازان کے پاس ایک خط آیا جس میں اس نے لکھا کہ میں کسریٰ کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کر دیا ہوں، کسریٰ کو جو ہے نا میں نے مار دیا ہوں، اس نے ہماری قوم کے شریف لوگوں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو جو ہے غلام بنانا اور ان کے مالوں کو چھین لینا، ان کے پیسہ ویسا لوٹ لینا اپنی عادت بنا لی تھی، جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے
تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت اور برادری، میرے جو ہے نا انڈر میں سب جو ہے نا مجھے قبول کر لیں، مجھے جو ہے نا بادشاہ مان لیں سب، بلکہ اس نے لیٹر لکھا۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اس نے جو ہے نا وہ جو خط ملا تو اس کو پھینک دیا، پھینک دے کے جو ہے نا اپنے اسلام لانے کی، کیوں نے اس نے کہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی نکلی تو میں ایمان لا لوں، تو پھر اس نے جو ہے نا ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قیصر روم سے ملاقات، پھر جو ہے ایران کا ہوا۔ اب یہ دوسری ملاقات جو ہے نا یہ اور ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ روم گئے، پھر اس کے بعد یہ تو دعوت کے سلسلے میں کسرا کے پاس جانے کا قصہ تھا، اب ان کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ روم کے بادشاہ کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینا ہے۔ روم کے بادشاہ کے ساتھ حضرت حذیفہ کی ملاقات خلیفہ ثانی نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد جب سیکنڈ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس دور میں جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا، خلافت کے زمانے میں بھی تھی۔ ان کی ملاقات کا ایک قصہ بھی بڑا عجیب قصہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 یعنی کہ 16 سال بعد، 6 ہجری میں وہ فرسٹ ان کا جو ہوا تھا یہ واقعہ، تو یہ اس کے 16 سال بعد اب روم کو گئے، وہ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی اس میں شریک تھے۔ مسلمان مجاہد کے سچے ایمان اور اللہ کی رات میں اپنی جانیں قربان کرنے میں خبریں روم کے بادشاہ تک پہنچی۔ روم کے بادشاہ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں اپنے نبی پہ اپنی ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی دیتے تھے، اپنا مال بھی لٹا دیتے ہیں۔ اس کو وہ بات پہنچی، اس نے اپنے فوجی افسروں کو، اس کے جو ہے آرمی کے جو افسر تھے، آفیسرز تھے، اس کو جو ہے نا اس بات کی ہدایت دی تھی کہ اگر وہ کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں سے کسی کو آپ پکڑنے میں زندہ کامیاب ہو جائیں تو اس کو قتل نہ کریں، بلکہ زندہ اس کو میرے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔ روم کے جو فوجی سولجرز تھے ان کے ہاتھ میں آپ گرفتار ہو گئے، ان کو پکڑ لیے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لائے اور کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص یعنی کہ حذیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت کے ابتدائی زمانے میں، شروع جب آپ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، اس زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ یہ ارلی ڈیز میں آپ ایمان لے آئے تھے، ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قیصر انہیں دیر تک بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا تم نصرانیت یعنی کہ کرسچینٹی قبول کر لو، اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر تم مان لے کرسچن ہو جاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ اکرام کر کے، خوب اچھا سلوک کر کے تمہارے ساتھ جو ہے نا تمہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کی اس پیشکش، اس کی جو ہے نا جو اس نے دیا تھا یہ انہیں یہ کرنے کے لیے کہ آپ ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا، تو اس کو جو ہے نا انہیں ٹھکرا دیا، انہیں ریجیکٹ کر دیا اس کو، اور حد درجے یقین اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اور آپ نے جواب دیا ان الموت لا احب الی الف مرۃ مما تدعونی الیہ۔ اللہ اکبر، بادشاہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، موت مجھے تمہاری اس پیشکش، تم نے مجھے جو آفر جو دیا ہے، میں جو ہے نا موت مجھے تمہاری اس آفر سے 1000 گنا زیادہ محبوب ہے، تو مجھے مار دو کوئی بات نہیں، لیکن میں اس سے 1000 بار مرنا پسند کروں گا، لیکن یہ تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ قیصر نے ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انی لا اراک رجلا شہما، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار، اب جو ہے نا ان کو پھسلانے کی کوشش کر رہا، بول رہا کہ بھائی ارے تم تو اتنے عقل مند ہو، اتنے سمجھدار ہو، یہ چیز کو نہیں مان رہے آپ۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی، کیا بول رہا ہوں، اور ایک کیا لالچ دیا، پہلے تو بولا کہ بہت عقل مند ہو، تم سمجھدار ہو، یہ بات نہیں سمجھ رہے، تم یہ میری بات مان لے تو میں تم کو حکومت میں تم کو جو ہے نا شریک بنا لوں گا، تمہیں کوئی وزیر بنا دوں گا، تو کوئی منسٹری دے دوں گا۔ بادشاہ اس کھوکھلی پیشکش کو سن کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ قیدی تھے، بے ساختہ مسکرایا، آپ نے مسکرایا، اور اس نے نہایت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا،
اللہ کی قسم اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت، سبحان اللہ، یہاں پہ جو ہے نا حذاف کیا دے رہے ہیں، اگر اللہ کی قسم اگر تم عرب اور نان عرب کی پوری حکومت مجھے دے دیں، پورے کنٹریز مجھے دے دیں، اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہو کہ ایک لمحے کے لیے دین محمد سے پھر جاؤ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے تم ساری دنیا کی تمہاری جتنی جو ہے تم حکومت کر رہے ہو وہ تم مجھے دے دو، اور مجھ سے کہو کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں، تو یہ میرے لیے ہرگز ناقابل قبول ہے۔ تم وہ بھی رکھ دو ایک پلڑے میں، لیکن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے نبی کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ قیصر نے دھمکی دیتے ہوئے، قیصر کہتے تھے، یہ روم کے جو بادشاہ ہے وہ کسریٰ جو ہے ایرانین کو کہتے تھے، اور قیصر جو ہے روم کے بادشاہوں کہتے تھے، تب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حضرت حذافہ نے اس کی دھمکی سے ڈرے بغیر جواب دیا، تمہاری مرضی، جو چاہے کر لو۔ پھر قیصر نے انہیں تخت دار پر باندھنے کا حکم دیا، ان کو جو تخت دار جہاں پھانسی دیتے اس کو جو ہے تخت دار کہتے ہیں، تو اس پہ ان کو کھڑا کر دیا اور بولا کہ ان کو باندھ دو۔ اس کے اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور انہیں تخت دار پر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے جلاد جو ہوتا ہے وہ تختہ ہوتا تھا، اس پہ کھڑا کرتے تھے وہ، تو اس پہ کھڑا کرنے کے بعد جو ہے جو جلاد مارنے والا جو ہوتا ہے اس کو، تو ان کو اپنی روم کی لینگویج میں کہنے لگا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ، تیر جو ہوتا ہے اس کو جو ہے نا آزو بازو اس کے مارو، ہاتھوں کے پاس۔ وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت، تیر مارتا تھا، بول رہا تھا کہ قبول کر لو۔ تو پھر جو ہے نا حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کے پیروں کے آس پاس مارو، پیروں کے پاس جو ہے نا آزو بازو تیر مارو۔ اس دوران بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دیا۔ پھر بولا کہ تم تیر مارو، پوچھا چھوڑ دو تم اپنا دین اور تم جو ہے نا آ جاؤ کرسچن بن جاؤ۔ پھر بھی حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ تب قیصر نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا اسے تختے دار سے نیچے اتار دو، جہاں پہ باندھے تھے ان کو تختے پہ، بولے کہ ان کو نیچے اتار دو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگائی، دیگ جو ہوتی ہے نا جس میں ہم لوگ بریانی وغیرہ شادیوں میں بناتے بڑے، وہ بڑی دیگ منگائی، اس میں کیا کرا، تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ وہ دیگ کو کیا کرا، آگ پہ رکھ کے اس میں تیل ڈال دیا۔ جب تیل کھولنے لگا، بوائل ہونے لگا، تو اس نے کیا کرا، مسلمان قیدیوں میں سے جو مسلمان قیدی جو تھے وہ پکڑ کے رکھا تھا بہت سارا ان کو، تو اس میں سے 2 آدمیوں کو بلاوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر! جو تیل کھول رہا تھا اس میں جو ہے نا زندہ آدمی کو اندازہ کرو آپ، کبھی ہمارے اوپر ایک چھینٹ بھی تیل کی پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تل ملا جاتے ہیں، برف لگانے لگتے ہیں، پانی ڈالنے لگتے ہیں، کچھ برنر لگانے لگتے ہیں، ایک خطرے کی بھی نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا جب اس کا وہ گرتا ہے، لیکن ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ لیکن یہ لوگ دین سے نہیں پھرتے تھے، اتنے مضبوط ہوتے تھے۔ اس میں پڑھتے ہیں مسلمان قیدی کے بدن کا گوشت جو تھا الگ ہو گیا، اللہ اکبر، اور ہڈیاں جو ہے نظر آنے لگی، جیسے وہ ڈالے اتنا گرم ہو کے بوائل ہو رہا تھا وہ، تو جیسے ہی وہ ڈالے تو گوشت ان کا نکل گیا اور ہڈیاں بچ گئی۔ اس کے بعد قیصر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی طرف رخ کر کے ان کی طرف پلٹا، پھر ان کو جو ہے نا پھر دوبارہ بولا کہ دیکھو تم جو ہے کرسچن بن جاؤ، مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ، ایک انسان، زندہ انسان کے سامنے ایک زندہ انسان کو لا کے اسے جو ہے نا اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو جو ہے نا کیا اس کی حالت ہوتی ہے۔ چنانچہ قیصر نے دوسرے مسلمان قیدی کو پھر جو ہے نا دوسرے 2 کو بلایا تھا، وہ ایک کو ڈالا، بولا کہ نصرانی ہو جاؤ، یہ نہیں مانے، تو پھر دوسرے قیدی کو بھی تیل میں ڈلوا دیا اور ساتھ ساتھ وہ اس کو پھر دوبارہ جو ہے کرسچن بننے کی دعوت دیتے رہا، جبکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ برابر شدت سے انکار فرماتے تھے، یعنی کہ بالکل ریجیکٹ کر دیتے تھے اس کی بات کو۔ چنانچہ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہوں نے بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا، ان کو بھی جو ہے نا اس میں دیگ میں ڈال دو، جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا تھا۔ جب انہیں گھسیٹ کر دیگ کی طرف لے جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپاہیوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی، یہ ٹوٹ گئے بھائی، اب یہ جو ہے نا یہ تکلیف دیکھ کے جو لوگ ان کے سامنے مرے ہیں یہ تو اب کمزور پڑ گئے۔ بادشاہ یہ سمجھنے لگا، اس نے سپاہیوں سے کہا، اپنے سولجر سے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ بولے اب آنسو نکل گئے، اب یہ ایمان سے پھر جائیں گے اور یہ کرسچن بن جائیں گے۔ تو بولا کہ
اپنے پاس لے کے آؤ، میرے پاس لے کے آؤ۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اس خواہش کا دہرایا، پھر یہ بولا کہ تم کرسچن ہو جاؤ۔ مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو قیصر نے دریافت کیا کہ پھر تم کیوں رو رہے تھے؟ اس نے پوچھا کہ پھر تم کرسچن نہیں بنے، رو رہے تھے تو کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ اس وقت تم اس دیگ میں ڈالے دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، جب تمہاری ایک جان ہے ڈال دیں گے تو اب ختم ہو جائے گی تمہاری جان، حالانکہ میری تو خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں، یعنی جتنے بال، کتنے بال ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہوں گے، جتنے بال ہوتے، جتنے بال ہیں، اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتی، اس خیال پر مجھے رونا آیا۔ میں بولا ایک ہی اس میں ڈال دے رہا، میری تو جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور وہ بھی ڈال دی جاتی، کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی جانیں دوں گا میں اللہ کے لیے، لیکن تو ایک ہی جان کو ڈال دے رہا۔ تو وہ اس بات پہ رونے لگی۔ تو قیصر نے کہا کہ حل لک ان تقبل رأسی واخلی عنک، تو اب جو ہے نا نیچے اتر گیا، اس نے دیکھا کہ ان کی یہ ہٹنے والے نہیں ہیں، تو بولا کہ اچھا کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو، سر کا پیار کس کر سکتے ہو میرے سر کو؟ اگر تم ایسا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا، اگر تم میرے سر کو کس کریں گے تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے سوال کیا وان جمیع آثار المسلمین ایضا، اور میرے دوسرے تمام ساتھیوں کو بھی؟ تو مجھے تو چھوڑ دو گے، جتنے میرے ساتھی کو گرفتار کرے ہو، جن میں سے 2 کو تم نے قتل کر دیا ہے، اگر پوروں کو بھی چھوڑ دو گے؟ تو قیصر نے جواب دیا، بادشاہ نے بولا کہ ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا ایک دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ میری تو خیر جان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنے سارے مسلمان بچ جائیں گے، ایسا کر لینے میں میرا کیا نقصان ہے؟ میں ایک اس کو کس کر دیا، اللہ کا ہی بندہ ہے، اس کو کس کر دوں گا، تو یہ میرے اتنے مسلمان بھائی جو حالانکہ اللہ کا دشمن ہے لیکن ایک کس کر دیا تو میں کتنے میرے مسلمان بھائی بچ جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے قریب جا کر اس کے سر کا بوسہ لے لیا، کس کر دیا ان کے سر کو۔ قیصر نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حذافہ کے حوالے کر دو۔ چنانچہ ان کے حکم کے تعمیل کے مطابق پورے لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنی یہ پوری داستان سنائی، جس کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل رأسہ، ہم نے جو پہلے پڑھا تھا یہ وہی ہے، حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ بن حذافہ وانا ابدأ بذلك ثم قام وقبل رأسه، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کرتا ہوں۔ وہ بولے کہ یہ جو ہے ان کے سر کا بوسہ لو، یہ اتنا کارنامہ کر کے آئے ہیں تو میں ان کا سب سے پہلے میں بوسہ لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کا جو ہے سر کا بوسہ لیا۔ یہ اسٹوری تھی۔ اس میں جو ہے چیزیں ہیں کہ دین شاعر، یعنی دین اللہ کی نشانیوں کو، دین کی نشانیوں کو، وہ چیزیں یا وہ باتیں جن سے دین کی پہچان ہوتی ہے، ان کی بے حرمتی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اسلام سے ریلیٹڈ ہے، بہت زبان سوچ سمجھ کے بندہ کھلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سخت پکڑ کرتا ہے جو دین کی ہلکی سی بھی جو ہے اس کے خلاف بول دیتے ہیں تو اس کے پکڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لے کر گئے تھے تو کسرا نے اس مبارک خط کو پھاڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے حرمتی کی تھی اس نے۔ تو کسرا کا یہ جرم صرف وہ جو ہے نا جو لے کے آئے تھے ان کے لیے نہیں تھا، یہ اصل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کر دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی پوری سلطنت کو جو ہے نا اسے سزا، موت کی سزا بھی ہوئی۔ پھر جو اس کے ہی اپنے بیٹے نے اپنے پیار سے جس کو پال کے بڑا کیا تھا اسی نے اس کو قتل کیا، اور پھر جو ہے اس کی سلطنت بھی پوری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ دین پر چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے، نہ اس پر چلنا مشکل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آخری دم تک آزماتا ہے۔
اور امتحان لیتا ہے. کبھی ہمارے امتحانات تو ایسے نہیں ہیں جیسے صحابہ کے ہوتے تھے، اب ہم کو بیماری سے دے دیتا ہے امتحان، یا ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری نافرمانی کرنے لگتے وہ امتحان ہو جاتا ہے، یا جو ہے ہمارا پیسہ کم ہو جاتا ہے، ہم مال نہیں کمانے لگتے ہیں، ایسے امتحانات ہمارے آتے ہیں، یا کوئی ہمارے گھر میں محبت جن سے ہم کرتے ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے. اس قسم کے ہم کو آتے ہیں. کسی ہمیشہ جو ہم کو ثابت قدم رکھنا ہے. اس واقعے میں حضرت عبداللہ بن حذافہ نے ثابت قدمی دکھائی اور دین اسلام پر جمے رہے وہ مضبوطی سے. حالانکہ کیسے ان کے سامنے اپنے دو ساتھیوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا تو کیا بندے کی حالت ہوتی، ہم تو دیکھیں تو بے ہوش ہو جائے. وہ جو ہے نا اس پہ ٹھہرے رہے اور اس کو جواب دیتے رہے. دنیا کی چند روزہ نعمتوں کے لالچ تو دور کی بات ہے، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی وہ. تو اللہ تعالیٰ انہیں قیصر روم کے چنگل سے نجات بھی دی اور لوگوں کے سامنے عزت بھی دلائی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے دین کے تعلق سے. اب تھوڑا سا جو ہے نا ایک 5 منٹ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں قرآن میں جو آیتیں ہیں فی الحال 1-2 کلاس میں اب یہی ہوں گی. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو کیا انعام مل رہا ہے آپ کو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور ایسا بڑا انعام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا بڑا فضل ہوگا. یعنی کس پر اللہ کا بڑا فضل ہوا؟ تو سب سے پہلے کیٹیگری انبیاء ہے، انبیاء ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سیکنڈ صدیقین ہیں، اور اس کے بعد شہداء ہیں جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کے ساتھ بنیں گے. ان کا ٹھکانہ کتنا اچھے ساتھی ہیں سب، ان کے ساتھ ہوں گے یہ وہ جو کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو ان کے ساتھ ہی یہ ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے گا. اور پھر جو ہے نا یہاں پہ وارننگ ہے قرآن میں، یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہنچنے کے بعد، قرآن اور سنت پہنچنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہنچنے کے بعد، آپ کی خواہش، آپ کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو رکنے سے بتایا ہے، ان چیزوں سے رکنا، یہ چیزیں کرنا ہے، یہ سب باتیں ہم تک پہنچنے کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلتا ہے. جو مومنین چلنے والا جو سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر جب چلتا ہے، اپنا آئیڈیل کسی اور کو بناتا ہے، کوئی ایکٹر کو، کوئی پولیٹیشین کو، یا کوئی اور لوگوں کو جب وہ بناتا ہے نبی کو چھوڑ کر، تو کیا کریں گے؟ اس کو ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے. جس کے پیچھے جا رہا ہو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اسی کے پیچھے چلا دیں گے. دیکھیں آج کتنے بندے ہیں جو آئیڈیل کسی اور کو، نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل بناتے ہیں، تو وہ چلے جا رہے ہیں، انہوں مست ہے اس میں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت صحیح کر رہا ہوں، اور اس کے اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں ڈال دیتے ہیں. ڈال دیے تو زندگی تو گزر جائے گی کیسے بھی، لیکن اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ جو نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان کو ریجیکٹ کریں گے ان کی چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو قیامت میں جہنم میں ڈالیں گے. اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم ایک بہت بڑا ٹھکانہ ہے، جو اس میں گیا تو وہ تو ناکام ہو گیا. اور ایک دوسری وارننگ ہے یہاں پہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ نے بولا کہ سود سے بچ جا، نہیں، سود کھا لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا، سود کھا لے گا. رشوت سے منع کیا، رشوت لے لے گا. اور دوسرے لوگوں کا ناحق پیسہ کھانے کا منع کیا ہے، وہ کھا لے گا. کسی کی زمین ہڑپ لے گا، نافرمانی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھے گا. زکوٰۃ دے وقت پہ سالانہ، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ نافرمانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، نبی نے اس کی اطاعت نہیں کی،
اور بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی حکم دیا ہے وہ نہیں کیا، ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا، بیوی بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، یہ سب نافرمانی میں آ جائے گا۔ یہ نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، کیا ہوگا؟ وہ دین کی جو حد نبی کا اللہ اور اس کے رسول نے جو حد بنائی ہے، جو باؤنڈریز بنائی ہے، اس سے آگے نکل جائے گا۔ تو اس جو باؤنڈری سے آگے نکلے گا تو کیا کرے گا؟ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایک مثال سے بتایا کہ دین کیا ہے۔ دین جو ہے نا ایک جیسے کہ ایک گھوڑا ہے، آپ کا ہارس ہے، اس کو جو ہے نا ایک لکڑی سے باندھ دیا گیا ہے۔ تو اب وہ دین کا ایک وہ رسی کے اطراف ہی وہ گھوم سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اسی میں بیٹھے گا، کھڑا ہوگا، چلے گا، پھرے گا، کھائے گا، اتنے ہی حصے میں۔ تو دین ایسے ہی ہے ہمارا، جو باؤنڈریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بنا دی ہے، اسی میں ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے، اسی کے حساب سے زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ جو حد کو پار کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، اور دوزخ میں ڈالنے کے بعد نکالے گا نہیں، ہمیشہ وہاں رکھے گا۔ اور کیا ہے، اس کو ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ ارے دوسرے لوگ تو چلے جائیں گے، یہاں تو ہم تھوڑی سی بھی یہ ہے تو شرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کر دی بھی لوگ دیکھ لیں، لیکن وہاں پہ سارے لوگوں کے سامنے جتنے اپنے پیارے ہیں ان کے سامنے آپ رسوا ہوں گے، ذلت ہوگی آپ کو، اور وہ آپ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ بات پہنچا دیجئے لوگوں تک۔ قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جو اللہ کے کون سا ہے؟ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی جو ہے نا اس کو چلانے والا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے سارے زمین و آسمان، گیلیکسی کے پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کن فیکون سے اللہ نے سب چیزیں بنائی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی کی کامیابی کا راستہ کیا؟ کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے، یہ راستہ یہ ہے میرا، اور اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، یعنی کہ آپ کو دلیل کے ساتھ بلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آؤ یہ راستہ کامیابی کی طرف جائے گا تمہارے کو، میرا جو راستہ ہے یہی راستے کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں جو کامیابی کی طرف جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دو، آپ فرما دیجئے لوگوں سے، مجھے میرے پروردگار نے سیدھے راستہ دکھا دیا ہے، جو جنت کو جانے والا مجھے راستہ دکھا دیا ہے، جو اس راستے پہ چلے گا اللہ کی فرمانبرداری ہوگی اور اس کا بدلہ اللہ جنت دے گا۔ اگر جو اس راستے پہ سیدھا میں بتا رہا ہوں اس راستے پر نہیں چلے گا تو وہ راستہ ٹیڑھا ہوگا، اور وہ ٹیڑھا راستہ جہنم تک پہنچائے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، گواہی جیسے دیتے نا، کوئی جرم کرا تو گواہی دیتے، کوئی اچھا کام کرا تو بولتے ہاں بھائی انہوں نے اچھا کام کیا، گواہی دینے والا۔ اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے ہیں، خوشخبری بھائی یہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو آپ کو یہ کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو یہ کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو جنت ملے گی، اور اللہ جو آپ سے راضی ہوگا، اپنا دیدار دکھائے گا۔ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنائے ہیں۔ وہ نذیرہ اس کو کہتے ہیں، وہ ڈرانے والے بھی ہیں، بولے کہ بھائی آپ اس راستے پہ نہ چلے، اس بات کو نہ مانے تو آپ کو جہنم ہوگی، آپ کو اللہ ناراض ہوگا، اس کا جو ہے بڑی سزا ہوگی، بڑے عذاب ہوں گے۔ یہ ڈرانے والے بھی ہیں۔ وہ داعیہ الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کامیابی کی طرف آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، یہ بلانے والے ہیں۔ اور آپ ایک چراغ، روشن چراغ جیسے ہوتا ہے جو روشنی پھیلا دیتا ہے ساری دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے آپ کے بھیجنے کی وجہ سے۔ تو آپ کیا ہے؟ شاہد بھی ہیں، اور جو ہے ڈرانے والے بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ ایک
صحابی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی آپ مجھے قرآن سنائیں، تو نبی صحابی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور شروع کر کے یہاں اس آیت پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور بولے کہ بس بس، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی کہ تم تک بات پہنچی تھی، تم نے یہ کام کیے، اللہ کی ایسی ایسی نافرمانی کی، ایسے ایسے گناہ کیے، اس کے سامنے لا کے گواہ اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ اس آیت میں کفار منافقین اور یہود اور نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء السلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے ایمان، کفر، ان کے دل میں نفاق، جو ادھر بھی جو ٹیٹر بٹر جو کہتے ہیں، آدھا ادھر بھی ہے، مسلمانوں کے سامنے بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، پھر دھڑوں میں جا کے بولتے کہ میں نہیں، میں ان لوگوں کو تو ایسی کر رہا ہوں، جیسے آج بہت سارے چہرے آپ کو میڈیا میں ملتے ہیں، اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولے کہ جب میرے کو امت کا حساب کتاب ہوگا تو مجھے لا کے کھڑا کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے اپنی امت کے لیے، آپ بہت درد رکھتے تھے، تو بولے کہ جب مجھے گواہ بنا دیا جائے گا تو پھر ان کی سزا پکی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ جو ہے نا رونے لگے جب یہ آیت پڑھے تو گواہ بنا دیا جائے گا تو ان کا انجام کیا ہوگا، جب رسول آ کے جو ہے ان کی گواہی دے گے کہ ہاں اس نے ایسا کیا تھا، تو پھر اس وقت اس کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجی، نہ ہی سعودی عرب کے لیے، نہ ہی عرب کے لیے، نہ ہی مختلف جگہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت بنایا ہے آپ کو، ساری دنیا کے لیے۔ اور آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اخلاق تمہارے بہت اعلیٰ، بہت شاندار آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے کیریکٹرز اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اس کا پہ کوئی نقطہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے سیرت پہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، سمجھنے والوں کے لیے بات ہے کہ اس میں بغیر نقطے کے انہوں نے پوری سیرت کی کتاب لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی ہو بہو جیسے قرآن کہا ہے ایسے ہی آپ کے اخلاق تھے۔ کہیں پہ آپ نے فرمایا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، جیسے کہ قرآن چل رہا ہو، ایسے آپ کے اخلاق تھے، اتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ کیسے کیسے لوگوں نے آپ کے سامنے اپنا ایمان لے آیا، کیسے کیسے بڑے جلاد، ظلم کرنے والے آپ کی اخلاق سے دنیا کو جیتا تھا آپ نے۔ آخر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو سب ہم کو آیت، یہ سب بہت ساروں کو یاد ہے، اور ہاں تم آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا کیسا بلند کیا؟ دنیا میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں، ہر وقت ہر منٹ میں ایک اذان چل رہی ہوگی دنیا میں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہے۔ دیکھیے آپ کیسا اللہ نے اللہ کے نبی کے ذکر کو کیسے یہ کیا۔ کوئی نماز ہماری نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود شریف نہیں پڑھتے، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی سیکنڈ باقی نہیں ہے میرے نبی کا نام، ہمارے نبی کا نام لیے ہوئے دنیا میں وقت گزر جاتا ہو۔ اتنا نبی کے نام کو اللہ نے جو ہے نا اتنا بلند کیا، اتنا پھیلا دیا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کتنے نمازیں، کتنے اذانیں اور اس میں نام ہے، پھر کتنا لوگ ذکر کرتے ہیں، کتنے دنیا میں لوگ ہیں آج نبی کے نام پہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا بہت کم ہے۔ اور دوسری بات ایک میں آپ لوگ سے ریکویسٹ یہ تھی، اپنے صحابہ کے ہم جیسے پڑھ رہے ہیں قربانیوں کے واقعات اور قصے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے اپنے اپنے بچوں کو سیلف ڈیفenس کی چیزیں بھی سکھانا۔ اگر تھوڑا سا اپنا کچھ اخراجات کو کم کر کے بھی اگر سے اس کی فیس پے کرنا ہے تو پے کریے، لیکن ان کو جو ہے سیلف ڈیفenس
بہت ضرور سکھائیے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال آج ہم یہ کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس کوشش کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو سننے کو اس کو بے حد قبول فرمائے، اور ہماری آنے والی جنریشن کو تا قیامت تک دین پر قائم فرمائے، نبی کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کو بھر دے نبی کی محبت سے، ان کی اطاعت پہ اپنی جان مال قربان کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری آنے والی جنریشن کو قیامت کی صبح تک دین پر عمل کرنے والا، نبی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والا، جیسے صحابہ نے اپنی قربانیاں دی تھی ایسے ہی ہم قربانی کے لیے تیار رہنے والا بنائے۔ ہمارے دلوں میں یہ جو ہے تمنا رہے کہ ہم جو ہے نا اپنے دین اور اپنے نبی اور اپنے صحابہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے۔ یہ ہم نیت رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر ہم کو دے گا، اور ہمارے لیے جو ہے آخرت میں اس کامیابی عطا کا فرمائے گا اس کے بدلے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔